बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखते हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नवाज शरीफ साहब के लिए रिलीफ ही रिलीफ है। आज की खबर तो ये बताती है क्योंकि अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनकी सज़ा मुअत्तल हुई है और तोशाखाना केस में उनके दायमी वारंट गिरफ्तारी मनसूख हुए हैं। इसके अलावा उन्हें इससे पहले एवनफील्ड में जो सज़ा हुई थी वो भी मुअत्तल हो चुकी। और नैब प्रोसिक्यूटर से आज जब तोशाखाना में और दीगर मामलात में इस्तफसार किया गया तो वो मोतरस क्यों ना हुए, ये डिटेल आपके सामने रखेंगे। लेकिन हम शुरू कर रहे हैं अल अज़ीज़िया रेफरेंस में जो उनकी सज़ा मुअत्तल हुई। पंजाब सरकार आज सुबह से लेकर जब से खबर ब्रेक की, हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट मोहम्मद इशफाक स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, तो तब से लेकर अब तक ये तज्ज़िया और सवाल उठाया जा रहा था जी कि हुकूमत किस बुनियाद पर एक सज़ा जो अदालत ने दी है उसे मुअत्तल कर सकती है। उसका जवाज़ मौजूद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अपने फ़ैसले में, वो तफसील भी उनसे सुनेंगे। और नवाज शरीफ साहब को जो तोशाखाना केस में आज पेश भी हुई, ज़मानती मंजूर हुई, उनका इश्तिहारी का स्टेटस भी शामी साहब ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से IPP में हिजरत का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आज 3 अहम ख़वातीन रहनुमा जो हैं, तलीब अब्बास साहिबा, सादिया सुहेल और सुमेरा बुखारी, वो जहांगीर तरीन साहब से मिली और IPP में शमूलियत का ऐलान किया। मुनज़्ज़ा भी बैठी हुई थी वहाँ जी, वो मेरे पहले से शायद पहले ही शामिल हो चुकी हैं जी। और बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल सवाल उठा रहे हैं। वो तमाम जमातों के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा क्यों कर रहे हैं। इन सब मौज़ूआ से हट के एक ऐसा मौजू जिसको जब हम डिस्कस करेंगे तो आपके दिल भी दुखेंगे, मेरा भी दुख है और कल से आप भी दुखी हैं। चेन्नई शहर में पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकला है। अगर मैं ये कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। अफ़गानिस्तान के हाथों शर्मनाक तरीन शिकस्त। अब इसे अपसेट कहते हुए भी अजीब लगता है कि ये अपसेट है या मेरिट पे अफ़गान टीम खेल रही है। और फिर वो अफ़गान टीम जिसको क्रिकेट हमने सिखाई, पेशावर में सिखाई, उनको पाला पोसा, उनके खिलाड़ियों ने मैच जीतने के बाद किस रवैये का मुजाहरा किया, उस पर बात होगी। ज़िम्मेदार कौन है? कप्तान, खिलाड़ी, टीम मैनेजमेंट। हमारे प्रोग्राम में जब भी स्पोर्ट्स की बात होती है मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब से हम बात करते हैं, मुस्नद जर्नलिस्ट हैं, उनसे बात करेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। सर, ये नवाज शरीफ साहब के लिए लेवल प्लेइंग और बिलावल कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग है नहीं है। ये कोई क्या खुला तजाद नहीं है? अगर सुहेल बड़ा साहब की ज़ुबान में पूछूं मैं आपसे। बिलावल जो हैं उनको कुछ अपोजिशन करनी है, कुछ अपनी स्पेस बनानी है, कुछ अपने लिए भी उन्होंने भी तो पॉलिटिक्स करनी है ना। तो वो ज़ाहिर है कि अपोजिशन का किरदार अदा करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे कि छोटी मोटी लोग जोंक तो होती रहनी चाहिए ना ज़रा। और नमक जो है हंडिया में पड़ेगा तो वो मज़ा आएगा ना। जमहूरियत का हुस्न भी तो बिल्कुल फीका हो जाएगा ना काम। जमहूरियत का हुस्न भी है। मगर ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब की पहले तो धमाका ये हुआ कि निगरान काबीना जो पंजाब की है उसने उनकी सज़ा मुअत्तल कर दी अल अज़ीज़िया में। तो अब ये जो मामला है, जो किताब कानून है, उसमें तो ये इख्तियार मौजूद है ना, सज़ा मुअत्तल करने का, माफ़ करने का भी मौजूद है। और एकदम तो मैं भी चौंका, लेकिन फिर ज़रा गौर किया और ये भी मालूम हुआ कि वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के फैसले में ये बात लिखी हुई थी जब अल अज़ीज़िया का फैसला आया था। हाँ, कि अगर अब चाहे तो वो मुल्ज़म जो है हुकूमत से रजू कर सकता है। और मेरे ख्याल में उस्मान बुज़दार के दौर में रजू किया भी गया, लेकिन उन्होंने तो इसे सुने बगैर ही डिसमिस कर दिया। ये सर 24 दिसंबर 2018 को अल अज़ीज़िया रेफरेंस में उनको 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। बहरहाल अब तो नवाज शरीफ साहब आज पेश हुए 7 साल इस्लामाबाद हाई अच्छा, कोर्ट वो जो में, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एहतसाब अदालत में पेश हुए। वो दोनों मामलात को, क्योंकि आपने ये रीत रखी है कि रिपोर्टिंग सुननी है कि हुआ क्या है, पहले उसके लिए मोहम्मद इमरान साहब हमारे नुमाइंदे सुनेंगे, उनसे भी सुनेंगे। लेकिन ये जो अल अज़ीज़िया वाला अशफाक साहब से मालूम करते हैं जी कि जनाब ये कैसे सज़ा कैसे मुअत्तल हो गई और कैसे धमाका हो गया और कैसे बम गिर गया नवाज शरीफ साहब के मुखालफों पे। शुक्रिया शामी साहब। असल में ये कोई आज की बात नहीं है। जब 24 दिसंबर 2018 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने अल अज़ीज़िया केस में मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ की सज़ा मुअत्तल की और इन्हें इलाज की गर्ज से बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी, तो साथ ही साथ अदालत ने ये भी मेंशन कर दिया कि अगर नवाज शरीफ की ज़मानत इस सज़ा मुअत्तली में तोसी चाहते हैं तो ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के सेक्शन 401 के तहत ये पंजाब गवर्नमेंट से रजू कर सकते हैं।
یہ فیصلہ لکھا گیا تھا. اس کے بعد نواز شریف بیرون ملک چلے گئے اور آپ نے دیکھا کہ ان کی عدم موجودگی میں العزیزیہ کیس اور ایون فیلڈ میں ان کی دونوں اپیلیں خارج کر کے عدالت نے اس وقت بھی فیصلے میں یہ لکھا کہ جب نواز شریف واپس آئیں تو وہ اپیلیں بحال کروا سکتے ہیں. اچھا ہوا یہ کہ جب یہ فیصلہ آ گیا اور اس کے بعد اس دوران مسلم لیگ نون کی جانب سے عطا تاڑر اور دیگر نے درخواستیں دیں اس وقتی حکومت عثمان بزدار صاحب کو کہ نواز شریف کی سزا اسی سیکشن جو 401 ہے اس میں توسیع کی جائے, تعزیرات پاکستان کی انہوں نے معطل کر دی جائے, گویا ضمانت میں توسیع کر دی جائے. انہوں نے بغیر سنے اور بغیر نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کا جائزہ لیے بغیر یہ درخواست مسترد کر دی تھی. اور کل پھر جو گزشتہ روز اعظم نذیر تاڑر امجد پرویز ایڈوکیٹ کی جانب سے نواز شریف کے حوالے سے یہ درخواست نگران پنجاب حکومت کو جمع کروائی گئی, اور چونکہ دونوں ماہر قانون اسلام آباد میں موجود تھے اور ہوا یہ کہ پھر ویڈیو لنک کے ذریعے اس کیس کی سماعت کی گئی کابینہ کے ہاں. ایک طرف پوری کابینہ, چیف سیکرٹری پنجاب اور دیگر جو ممبران تھے وہ موجود تھے ویڈیو لنک پر, اور دوسری جانب اعظم نذیر تاڑر اور امجد پرویز ایڈوکیٹ موجود تھے. بنیادی نقطہ انہوں نے العزیزیہ کیس میں یہ اٹھایا کہ چونکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے مطابق جب ہم نے عثمان بزدار کی حکومت کو درخواست دی تھی تو انہوں نے سیاسی بنیادوں پر اس حوالے سے میرٹ پر فیصلہ نہیں کیا, بغیر سنے یہ فیصلہ کر دیا ہے اور درخواست ہماری مسترد کر دی تھی, حالانکہ یہ نواز شریف کا قانونی حق ہے. انہوں نے کسی قسم کی کوئی عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی, بلکہ انہوں نے ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لکھا کہ جب 2019 سے نواز شریف بیرون ملک میں موجود ہیں اس دن سے لے کر 6 اکتوبر 2023 تک 12 میڈیکل رپورٹس لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی جس کے تمام ثبوت بھی موجود ہیں, اور اسی بنیاد پر نواز شریف کی سزا کو معطل کیا جائے. جب یہ دلائل مکمل ہوئے تو پھر کابینہ نے اس معاملے پر مشورہ کیا, اور مشورہ کرنے کے بعد متفقہ طور پر اعظم نذیر تاڑر اور امجد پرویز ایڈوکیٹ کی اس درخواست کو منظور کیا, اور یوں العزیزیہ ریفرنس میں نواز شریف کی سزا کو معطل کر دیا گیا. دلچسپ بات جامی صاحب میں اس میں ایڈ کر دوں کہ اس وقت کی حکومت, عثمان بزدار کی حکومت, عمران خان کی حکومت, انہوں نے کسی جگہ بھی نواز شریف کو جو ریلیف ملا تھا لاہور ہائی کورٹ سے, جو ان کا نام ECL سے نکالا گیا, کسی جگہ اس کو چیلنج نہیں کیا. اور پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو یہ فیصلہ دیا تھا کہ پنجاب حکومت توسیع کر سکتی ہے اس سیکشن کے تحت, اس فیصلے کو بھی انہوں نے کسی جگہ پر چیلنج نہیں کیا, جس بنیاد پر اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے جو PTI کے دور حکومت میں جس طرح سے انہوں نے پرسو نہیں کیا, یہ کہنا جو چاہ رہے ہیں اس مدعے پہ ہم آن ریکارڈ اشفاق صاحب کے ساتھ ایک تفصیلی دیکھ چکا ہوں آپ کا کر چکے ہیں, اور اس پہ PTI کے دوستوں کے اس وقت کے جو وزراء تھے ان کے ٹیلی فون بھی ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہاں اس نقطے پہ اس طرح محمد درآمد نہیں کر سکے. لیکن ایک سوال پوچھنا چاہوں آپ کی اجازت سے, یہ ایک نیا آپ بھی جواب سر دیجئے. ایک اعتراض یہ کیا جا رہا ہے کہ نگران سرکار ایسا کر سکتی ہے؟ تو نگران سرکار تو نہیں کر سکتی. کیوں جی؟ اگر وہ پل بنا سکتی ہے, میں اسی بات کا سیکنڈ اگر وہ کھا سکتی ہے, پی سکتی ہے, جاگ سکتی ہے, یہ کھا سکنے سے چھاپے مار سکتی ہے, نہیں کھانے سے مراد یہ ہے کھانا کھانا, پانی پینا, خدا نہ خواستہ, ایسی بات تو نہیں نا. محسن نقوی صاحب ماشاءاللہ ایک بڑے چوکس آدمی, یہ ان کا نگران سرکار کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ نگران سرکار تو سوتی نہیں ہے, رات کو بھی کام کرتی ہے, سڑکیں بنا رہی ہے, پل بنا رہی ہے, ہسپتال بنا رہی ہے. میرا خیال یہ تھا طالب علم کے طور پر کہ نگران سرکار اس لیے قیام میں آتی ہے کہ الیکشن کا انعقاد کرے, الیکشن بھی کرانا ہے اور یہ کام بھی کرنا ساتھ ساتھ تو ہو رہا. تو جب یہ سب کچھ کر سکتی ہے تو یہ جناب قانون کے مطابق فیصلہ کیوں نہیں کر سکتے؟ اور کسی جگہ پر یہ قدغن نہیں ہے کہ نگران حکومت کے پاس اگر کسی شخص کی سزا معطلی کی درخواست آئے تو وہ فیصلہ نہ کرے, یہ کسی جگہ پر قدغن نہیں لگائی گئی ہے. تو نگران سرکار نے فیصلہ کر دیا. دیکھیں اب اشفاق ایک بات بتائیں جی, یہ بڑی کنفیوژن ہو جاتی ہے. نواز شریف صاحب جو ہے نا جی, اس وقت ان کے خلاف 3 مقدمات ہیں بڑے. بالکل توشہ خانہ تو بھی زیر سماعت ہے نا, زیر سماعت, جہاں ان کے وارنٹ جاری ہوئے تھے وہ ختم ہو گئے, پیش ہو گئے, وہ ختم ہو گئے, منسوخ ہو گئے. اور اس میں ایک العزیزیہ اور ایک ایون فیلڈ اور فلیگ شپ میں وہ بری ہو چکے ہیں, اور وہاں نیب کی اپیل ان کے خلاف زیر سماعت ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا اب یہ جو 2 مقدمات ہیں العزیزیہ اور ایون فیلڈ, یہ معاملہ معطل ہو گیا, سزا معطل ہو گئی, گویا ضمانت مل گئی ہے. ٹھیک. اب ایون فیلڈ جو ہے
اس میں بھی ان کی ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ میں اس میں ایک بات کلیئر کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ کنفیوژن ہے کہ یہ دونوں ریفرنس تھے، 2 سزائیں تھیں، ایسا نہیں ہے۔ احتساب عدالت نے 6 جولائی 2018 کو نواز شریف کو ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا سنائی اور ان کے ساتھ ساتھ مریم نواز اور کیپٹن صفدر کو بھی سزا سنائی، اور یہ سزا اس وقت سنائی گئی تھی جب نواز شریف بیرون ملک موجود تھے اور اپنی مسز کی عیادت کے لیے گئے تھے وہاں پر۔ جب واپس آئے تو ان کو گرفتار کر لیا گیا، تینوں لوگ گرفتار تھے، مریم نواز، کیپٹن صفدر، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسی معاملے پر ان تمام ملزمان کی 19 ستمبر 2018 کو سزائیں معطل کر دی میرٹ پر۔ ایون فیلڈ ریفرنس میں میرٹ پر نواز شریف کی سزائیں معطل اور ان کو رہا کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا کیس چلا، وہ تھا العزیزیہ ریفرنس میں، اس کی سماعت ہوتی رہی اور پھر اس حوالے سے 24 دسمبر 2018 کو العزیزیہ ریفرنس میں سزا سنائی گئی۔ جب اس میں سزا سنائی گئی تو اس کے بعد نواز شریف کو جیل منتقل کیا گیا، اور یہ بھی شامی صاحب بڑی دلچسپ بات ہے، یہ کہا جاتا رہا ہے کہ نواز شریف نے کبھی جیل نہیں کاٹی، جیل میں اتنا عرصہ رہی نہیں، 2 سال کا عرصہ انہوں نے بھگتایا نہیں تقریباً، اور جیل میں رہے، کوٹ لکھپت جیل میں رہے، اڈیالہ جیل میں رہے، اور پھر ان کی جب صحت خراب ہوئی تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو میڈیکل گراؤنڈ پر درخواست دی گئی اور یہ کہا گیا کہ نواز شریف علاج کی غرض سے بیرون ملک جانا چاہتے ہیں، ان کی سزا معطل کی جائے۔ تو اس وقت کے چیف جسٹس اطہر من اللہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے معزز جج تھے، انہوں نے 2 رکنی بینچ نے یہ درخواست منظور کی اور میڈیکل گراؤنڈ پر نواز شریف کی سزا معطل کر کے انہیں ساتھ ہی ساتھ پنجاب حکومت کو یہ ہدایات جاری کر دی کہ اگر نواز شریف ضمانت میں توسیع چاہتے ہیں تو وہ 401 سیکشن کے تحت آپ سے رجوع کر سکتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ ہو چکا تھا اور فلیگ شپ ریفرنس اس میں نواز شریف بری ہیں، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں نیب نے اپیل دائر کر رکھی ہے، اس بریت کو چیلنج کیا ہوا ہے۔ تو گویا صرف ایک کیس تھا العزیزیہ میں جس میں نواز شریف کی گرفتاری ہو سکتی تھی، امکان تھا، ہاں جی، لیکن اب وہ معطل ہو چکی ہے اور قانونی طور پر معطل ہوئی ہے۔ اور ایک چیز یہاں پر بڑی اہم ہے کہ نواز شریف جب سے بیرون ملک گئے ہیں، انہوں نے اس دن سے لے کر آج کے دن تک ایک قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ یہ میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ان کو اشتہاری جو قرار دیا گیا تھا وہ عدم پیروی کی بنیاد پر قرار دیا گیا تھا، ان کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ وہ خود، یعنی کہا جاتا رہا کہ نواز شریف مفرور ہیں، شہباز گل اور دیگر جو رہنما تھے، شہزاد اکبر، تو وہ مفرور نہیں تھے، وہ عدالت کی اجازت سے یہاں سے بیرون ملک گئے ہیں علاج کروانے کے لیے، وہ یہاں سے فرار نہیں ہوئے، خود حکومت نے فیسیلیٹیٹ کیا نواز شریف کو بیرون ملک جانے کے لیے تاکہ وہ اپنا علاج کروائیں۔ اچھا، کیا پی ٹی آئی نے ان کی میڈیکل رپورٹس پر بیفور دی کورٹ آف لا کبھی اعتراض کیا؟ کبھی نہیں اعتراض کیا، یہی ایک بہت بڑا کوشچن ہے۔ یہ کلمی ہے نا کہ ان کی میڈیکل رپورٹس کو، چاہے آپ کو سیاسی اختلاف ہوئی اتفاق ہو، یہ تو شور و غوغا کی جماعت ہے، میں عرض کر رہا ہوں کہ سر یہ فیکٹ ہے جس کو گڑبڑ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا کی جماعت ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ جو مجھے شہباز گل صاحب، فواد چودھری صاحب، شہزاد اکبر صاحب اور دیگر ڈیلی پریس کانفرنس کر کے ان کی میڈیکل رپورٹس، جو یاسمین راشد صاحبہ نے پہلے اس کی تصدیق کی، اور وہ لہراتے تھے اس طرح سے، عمران خان صاحب نے خود لاہور کے 2 بڑے مستند ڈاکٹروں سے رپورٹس لیں اور پھر کہا کہ فیصلہ کرنا پڑا۔ وہ جب بیفور دی کورٹ آف لا، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ میں انہوں نے لاہور ہائی کورٹ میں 12 رپورٹس جب آئیں تو آخری رپورٹ جب آئی 6 اکتوبر 2023 کو، تو تب وہاں پہ امجد پرویز بھی موجود جی بالکل، تب بھی جو سرکار کے وکلا تھے یا پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو ان کے وکلا تھے، انہوں نے کبھی اس میڈیکل رپورٹ کو چیلنج نہیں کیا۔ وہ صرف کورٹ میں کیوں نہیں کرتے کہ یہ شہباز شریف صاحب نے ان کی گارنٹی دی ہے 4 ہفتے کے لیے بیل منظوری، جی 4 ہفتے، 4 ہفتے، حالانکہ عدالت میں یہ کہا گیا تھا کہ 4 ہفتے اگر ان کا علاج جاری ہوگا تو ان کی رپورٹ اور پھر جو ہائی کمیشن ہے وہ وہاں تصدیق کرے گا۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا تھا ہر حال میں 4 ہفتے کے بعد وہ پیش ہو جائیں گے، مگر یہی شور مچا رہا کہ ان کو کیونکہ پیش نہیں کیا گیا اس لیے شہباز شریف صاحب جو ہیں آپ دیکھیں نا، ان کو بھی پکڑا مجھے جائے۔ اس سے ایک جملہ یاد آ گیا، ہائی کمیشن کا کام تھا رپورٹ کی تصدیق کرے کہ ہاں جی ویریفائی کرتے ہیں، ہائی کمیشن جب پھر مشورے دیتا ہے کہ بیانیہ کیا ہونا چاہیے، پھر تو اعتراض بنتا ہے۔ اور شامی صاحب ایک اس میں 20 جنوری 2020 کو لاہور ہائی کورٹ میں دوبارہ یہ کیس ٹیک اپ ہوا، اس وقت کے جج جسٹس طارق عباسی صاحب اور جسٹس چودھری مشتاق نے اس معاملے پر سماعت کی کہ نواز شریف کیونکہ 4 ہفتوں کا کہہ کر بیرون ملک علاج کی غرض سے گئے تھے تو وہ کیس دوبارہ ٹیک اپ ہوا۔ جب دوبارہ ٹیک اپ ہوا تو اس وقت کی حکومت، عمران خان کی حکومت کی جانب سے 1 ایڈیشنل اٹارنی جنرل، 2 ڈپٹی اٹارنی جنرل اور 1 ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب پیش ہوئے، اور اس وقت حکومت نے
دلائل دینے کے لیے عدالت سے مہلت مانگ لی، جس پر 2 رکنی بینچ نے تشویش کا اظہار کیا کہ آپ بجائے بحث کرنے کے اور اعتراض اٹھانے کے آپ مہلت مانگ رہے ہیں، جس پر وکلا نے کہا کہ ہماری تیاری نہیں ہے، ہمیں ٹائم دیا جائے۔ اس دن کے بعد پھر اس کیس کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا گیا، اور اس کیس کو کورٹ آف لا آپ کے پی ٹی اے کے وکلا کہہ رہے ہیں کہ ہماری تیاری نہیں، 2 ہفتے کی مہلت دیں، اور آؤٹ آف دی کورٹ آن دی میڈیا اسکرین آن سوشل میڈیا وہ پریس کانفرنس یہ بیانیہ بہرحال اب یہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں ان کو داد تو دینی پڑے گی نا۔ بالکل، نہ صرف امجد پرویز صاحب، بڑا انہوں نے کام کیا، انہوں نے اپنے پتے سینے سے لگا کے رکھے۔ اچھا اشفاق، یہ بات درست ہے کہ یہ جو پنجاب سرکار والا ان کے ہاں پیشی ہے ویڈیو لنک کے اوپر، اور پھر وہ خبر کا بریک ہونا، یہ قانون کان کسی کو خبر نہیں ہوئی؟ یہ بہت ہی دلچسپ بات ہے، جب پوری یہ چھپا کے رکھا انہوں نے یا میڈیا کی نااہلی ہے؟ میرے خیال میں میڈیا کی آنکھوں سے خبر یہ اوجھل ہو گئی تھی، اور کیونکہ پوری کابینہ آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کیس کی سماعت ہوئی، امجد پرویز صاحب نے ویڈیو لنک پر دلائل دیے، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے دلائل دیے، اور پھر مکمل دلائل ہونے کے بعد کابینہ نے کچھ وقت لیا، اور اس کے بعد یہ متفقہ طور پر یہ درخواست منظور کی گئی۔ بنیادی طور پر اعظم نذیر تارڑ صاحب اور امجد پرویز صاحب کا یہ پلان تھا کہ ہم آج جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے تو اس وقت عدالت کو یہ بتائیں گے، اگر عدالت پوچھے گی کہ تو پھر ہم بتائیں گے کہ العزیزیہ میں حکومت کو ہم نے درخواست دی تھی، وہ سزا معطل ہو چکی تھی۔ تو اس حوالے سے انہوں نے پورا اپنے پلان کے مطابق کام کیا، اور اب اس وقت چونکہ یہ ہیلتھ کا رپورٹس کا ذکر ہوا تھا، میں اسلام آباد بھی چلتا ہوں، تو ابھی ڈاکٹر عدنان صاحب، ڈاکٹر عدنان ان کا میسج آیا ہے جو ذاتی معالج تھے نواز شریف صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں جی فارمر پرائم منسٹر جو ہیں انہوں نے اپنی میڈیکل رپورٹس اور فالو اپ میڈیکل رپورٹس اور سرٹیفکیٹس تصدیق شدہ ریگولرلی لاہور ہائی کورٹ میں قانون کی منشا کے مطابق پیش کی، ایک بھی معاملے میں عذر یا اس میں ناکامی نہیں ہوئی ہماری، یہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کراتے رہے ہیں۔ ٹھیک، بڑی اچھی بات ہے، اب ان کو فائدہ بھی ہوگا نا۔ ہاں جی، تو نواز شریف صاحب اب قانونی طور پر تو محفوظ ہیں؟ جی بالکل قانونی طور پر محفوظ ہیں، جو ان کی گرفتاری کی باتیں کی جا رہی تھیں وہ بھی خطرہ ٹل گیا، اور اب صرف ایک مسئلہ رہ گیا نا، ایک مسئلہ رہ گیا، اپیل بحال ہونی ہے۔ سر دیکھیں نا، قانونی طور پر ریلیف مل گیا، گرفتاری رک گئی، اشتہاری والا ٹائٹل اڑ گیا، وہ جو تا حیات نااہلی ہے اس کا کیا کیا؟ بالکل نہیں، تا حیات نااہلی سے کے علاوہ بھی شامی صاحب، جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان دونوں اپیلوں کا ایون فیلڈ ریفرنس اور العزیزیہ ریفرنس کا ختمی فیصلہ نہیں ہو جاتا، تو جو 10 سال کی نااہلی پہلے تو وہ اپیلیں بحال ہوں گی، وہ بحال ہوں گی، وہ پرسوں تاریخ میں طے ہوگا، لیکن اعظم نذیر اس کے بعد ان کی سماعت ہوگی۔ بالکل ایسے اعظم نذیر مگر اس میں مریم اور صفدر وہ کلیئر ہے، دونوں بری ہو چکے ہیں، آلریڈی ہو چکے ہیں۔ صرف آخری بات شامی صاحب، اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج کورٹ میں ایک اہم نقطہ بھی دیا، انہوں نے کہا کہ اگر عدالت چاہے روزانہ کی بنیاد پہ اس مقدمے کی سماعت کرے، ہم تو 4 سال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کیس کی سماعت کریں تاکہ اس کا فیصلہ ہو سکے۔ اب نواز شریف صاحب بھی موجود ہیں، تو اگر عدالت، ہم تو بے گناہ ہیں، ہمیں سیاسی بنیادوں پر اس مقدمے میں پھنسایا گیا ہے، تو عدالت چاہے تو روزانہ کی بنیاد پر سماعت کر کے مرکزی اپیل پر فیصلہ سنا دے، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ارشد ملک جو ہیں، جی جی بالکل، جج ارشد ملک جو انتقال بھی کر چکے، جو انتقال کر چکے بیچارے، انہوں کی تو خود اپنی گواہی موجود ہے، ویڈیو موجود ہے، بے شمار ویڈیوز ہیں شامی صاحب، انہوں نے کس ماحول میں فیصلہ کیا، اللہ ان کے درجات، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے عیبوں پہ پردہ ڈالے۔ لیکن بہرحال ایک آج آپ عمران صاحب بھی گفتگو سن رہے ہیں، یہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی تھے اور جج بشیر کے ہاں بھی تھے، یہ نواز شریف صاحب کی کارروائیاں جتنی بھی ہیں وہ جناب جج بشیر صاحب کے ذکر خیر سے، جج بشیر صاحب تو تاریخی ہو گئے نا، کہاں کون ملزم بن گیا، پھر بادشاہ بن گیا، پھر ملزم بن گیا۔ اچھا یہ سارے کام جناب کے دستے مبارک سے ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ، کیا قسمت پائی ہے، انصاف کا بول بالا کرنے کے لیے۔ عمران صاحب آپ بتائیے جی، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا کارروائی ہوئی، کیا کہتے، نیب معترض کیوں نہیں ہے؟ بہت شکریہ جامی صاحب، بڑی دلچسپ سماعت ہوئی ہے، یہ 2:30 بجے کا وقت مقرر کیا گیا تھا سماعت کے لیے، لیکن سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے یہ تاخیر کا شکار ہوئی، تقریباً 1.5 گھنٹہ بعد 4 بجے سماعت کا آغاز ہوا۔ تو جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ تقریباً پروسیکیوشن پر حاوی رہے ہیں، نیب پروسیکیوٹر نے اگر کسی ٹائم پہ کچھ کہنا بھی چاہا ہے تو اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اس کے ریبٹل میں پہلے ہی جو ہے وہ دلائل دیے ہیں۔ اس سماعت کے دوران یا ہو سکتا ہے تارڑ صاحب کو پہلے ہی پتا ہو کیا انہوں نے بات کرنی ہے، نہیں تو قانون دان جو ہے اس کو تو پتا ہوتا ہے نا کہ بھئی میرے خلاف کیا دلیل ہے، مجھے تیاری کیا کرنی چاہیے۔ کیا مثبت پہلو نکالا سر ویسے آپ نے، ظاہر ہے
کوئی اٹھ کے تو نہیں آ گئے نا. صحیح جی. جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں آ گئے وکیل صاحب بغیر تیاری کے, بغیر, اور ایسی درخواست لکھ کے لائے جس میں پریئر ہی نہیں تھی. تو انہوں نے کہا بھئی یہ پنجاب کے کالج کیا کر رہے ہیں, لا کالج, یہ بھی نہیں سکھا رہے, ڈرافٹنگ بھی. تو اعظم نذیر طارق تو صاحب مرحل سرد و گرم چشیدہ ہے. جی عمران. بالکل, اس میں جو جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب تھے تو انہوں نے نیب پروسیکیوشن کو بار بار ان سے سوال کیا, ان سے مکالمہ کیا کہ دیکھیں ایک طویل عرصہ تک اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ اپیلیں زیر سماعت رہی ہیں. جج صاحب کی جانب سے پلیز کا لفظ یوز کیا گیا, کائنڈلی کا لفظ یوز کیا گیا کہ نیب پروسیکیوشن کوئی پوزیشن لے. اس کے بعد نیب پروسیکیوشن نے کچھ بھی نہیں کہا. نیب نے پروسیکیوشن نے صرف ایک بات کی کہ ہمیں جو انسٹرکشنز ہیں اس کے مطابق ہمیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نہ تو حفاظتی ضمانت پر کوئی اعتراض ہے, اور جہاں تک بات ہے نواز شریف کو گرفتار کرنے کی تو ہمیں نواز شریف کی گرفتاری مطلوب نہیں ہے. اس پر جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے کہا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں گرفتاری ہی مطلوب نہیں ہے تو پھر یہ ریفرنسز برقرار رکھنے کا کیا تک بنتا ہے. پھر آپ ایسا کریں کہ جو چیئرمین نیب ہیں ان سے آپ خاص طور پہ ایک میٹنگ کریں. پچھلی سماعت پر بھی ہم نے آپ سے کہا تھا کہ اس پر کوئی واضح پوزیشن لیں, ہم پھر ان کیسز کو لے کر بیٹھے رہیں. اس سے بہتر ہے کہ آپ ایک پوزیشن لیں, ایک موقف لے کے آئیں, اور پھر اس کے بعد ہم ان اپیلوں پر بھی ساتھ ہی فیصلہ کر دیں. ہم نہیں چاہتے کہ قوم کا وقت اور پیسہ ضائع ہو. پہلے ہی لمبی لمبی سماعتیں ہوئی ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں دیگر کیسز بھی زیر سماعت ہیں. تو اس ایک کیس کے لیے جس میں نواز شریف کی گرفتاری آپ کو نہیں چاہیے, اس کی پروٹیکٹیو بیل پر آپ کو اعتراض نہیں ہے, ان کی اپیلیں بحال ہونے پر اعتراض نہیں ہے, تو پھر ان ریفرنسز کو برقرار رکھنے کا کیا تک بنتا ہے. اس کے بعد جو توشہ خانہ کا ایک آج وہاں پر بھی سابق وزیر اعظم نواز شریف چونکہ جج بشیر صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے ہیں, وہاں پر وہ تو زیر سماعت بالکل وہاں پر آج شامی صاحب وہاں پر آج 3 مختلف درخواستیں دائر کی گئی تھیں سابق وزیر اعظم نواز شریف کی جانب سے. اس میں بھی 2 ایسی درخواستیں تھیں جس پر نیب اعتراض کر سکتا تھا لیکن نیب کی جانب سے اعتراض نہیں کیا گیا. ایک تو سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پلیڈر مقرر کرنے کی درخواست کی تو اس پر نیب نے کوئی اعتراض نہیں کیا, پھر عدالت نے وہ اس کو الاؤ کر دیا. اب نیکسٹ جتنی بھی ہیئرنگز ہوں گی توشہ خانہ میں ان کے پلیڈر پیش ہوں گے, سابق وزیر اعظم نواز شریف خود پیش نہیں ہوں گے. دوسری درخواست ان کی یہ تھی کہ جو ہماری جائیدادیں اس میں منجمد کی گئی تھیں جب اشتہاری قرار دیا گیا تھا تو ان کو بحال کیا جائے. اس درخواست پر نیب کو عدالت نے باضابطہ طور پر نوٹس جاری کیا ہے اور یہ ہدایات دی ہیں کہ آپ ایک واضح جواب لے کے نیکسٹ ہیئرنگ پہ آپ نے وہ اس میں عدالت کے سامنے رکھنا ہے. تیسری درخواست جو ہے وہ چونکہ ایک اشتہاری کا پروکلیم اوفینڈر کا سٹیٹس تھا سابق وزیر اعظم نواز شریف کا, اب چونکہ وہ عدالت کے سامنے پیش ہو گئے ہیں تو یہ استدعا کی گئی تھی کہ وہ سٹیٹس ویڈرا کیا جائے اور اس کو بھی عدالت نے منظور کیا ہے اور اب وہ سٹیٹس بھی ویڈرا کر لیا گیا ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیں نا بات یہ شامی صاحب کہ ایک زمانے میں انہی کیسز کے اوپر جو نیب کے ایک ترجمان ہوا کرتے تھے, کیا نام ہوتا تھا ان کا بھلا سا, کوئی نوازش سم تھنگ, ہاں ان کی جانب سے جو تو بیچارے ترجمان ایسے ہی تھے نا. نہیں میں ذکر کر رہا ہوں میڈیا میں سر فیکٹ کی بات کر رہا ہوں, میں ان کی ذات پہ کوئی جملہ نہیں کسنے لگا. فیکٹ یہ ہے کہ ان کے دور میں جب یہی کیسز یا کوئی اور کیسز نیب کے ہاں جاری ہوتے تھے تو لمحہ با لمحہ پریس ریلیز الزام کی نوعیت جس میں جرم ثابت ہوا ہوتا تھا وہ نیب پیش کیا کرتی تھی, اور نیب کے پروسیکیوٹر کی جانب سے جو دلائل دیے جاتے تھے لگتا تھا یہ کیس تو آج ہی ختم ہو جائے گا. اب یہ نوبت آ گئی کہ جج صاحبان جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کائنڈلی پلیز نیب پروسیکیوٹر کو کہ اپنی پوزیشن واضح کریں. تو یہ جو 2 ایکسٹریمز ہیں, یہ ایک طالب علم, یہ عام شہری ان کو سوچ کے سر تو پکڑتا ہوگا کہ یا تو وہ غلط تھا یا یہ غلط ہے. کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے, ہر چیز ریکارڈ پر موجود ہے, اور جس طرح سے یہ ریفرنس بنائے گئے, جس طرح سے ان کو چلایا گیا, جس طرح سے کارروائیاں ہوئیں, وہ تو سب عیاں ہو چکا نا. اب یہ اب کوئی معاملہ چھپا ہوا نہیں رہا, تو اب تو نیب کو شرمندہ ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ اب جو اپیل ہے ان کی, اب ارشد ملک جو ہیں جج, ان کی جب انہوں نے یہ ساری گفتگو کی تھی تو اس کے بعد اس مقدمے کا کیا رہ گیا تھا, کچھ بھی نہیں رہ گیا. تو بہرحال اب دیکھیں ان کو
ایک مسئلہ صاف ہو چکا ہے. اب جو بھی عدالت میں معاملہ ہوگا, آپ دیکھیں میں بار بار مختلف باتیں بریک بھی آ گئی سنتے. یہ جو ہمارے جب یہ کیس چل رہا تھا نا, کون سا؟ پاناما کیس. جی پاناما. وہ درخواست گزار تھے عمران خان صاحب اور شیخ رشید صاحب. جی اس وقت عمران خان اشتہاری ڈکلیئر ہوئے تھے. وہ یا ایک حملے پارلیمنٹ پہ حملہ کیس میں اشتہاری, پی ٹی وی حملہ کیس پارلیمنٹ پر اور پی ٹی وی پہ اشتہاری ہونے کے باوجود وہ وہاں بیٹھتے تھے جا کے کورٹ میں. کسی نے یہ سوال نہیں اٹھایا. میرا خیال نہ ان کے وکیلوں کو خیال آیا, مسلم لیگ نون کے, اور وہ وہیں بیٹھے رہے. نہ عدالت میں کسی نے یہ بات کی. تو یہ باتیں جو ہیں کبھی کبھی سردی کبھی گرمی, کبھی کے دن چھوٹے کبھی کی راتیں چھوٹے. بس ایک مسئلہ ہوا نا, اب وہ ماننی پڑے گی بات. اگر ایک پارٹی نے ان چیزوں کی بنیاد پہ بیانیہ بنایا اور وہ کامیاب و مقبول ہوا, تو سوال ان پارٹیوں کے اوپر بھی ہے جن کے خلاف بیانیہ بنایا جاتا کہ وہ کہاں تھے. جب آپ کے فیکٹ اینڈ فگر سٹرونگ تھے تو آپ کی بیانیہ یا آپ کی کمیونیکیشن سنتا کون تھا کوئی؟ بس تب نوازشات تھیں, نوازشات کے ہوتے ہوئے یہ باتیں تو چیخ رہے تھے, کوئی سننے والا نہیں تھا. چلیے اشفاق صاحب بہت شکریہ, آپ نے بیک گراؤنڈ دیا جی. یہ آن میرٹ جو بیک گراؤنڈ تھا اس کیس کا انہوں نے بیان کیا, بتایا کیسے پنجاب. جی بلال چودھری, ہمارے دانیال عزیز, اور سارے یہ جو تھے ہمارے وہ نہال ہاشمی, یہ سارے کیا چیختے تھے؟ یہی چیختے تھے نا, اور چیخ کے برا حال ہو گیا, توہین تک پہنچے, اور پھر بیچاروں نے سزا بھی کاٹی. ویسے اس کے بعد توہین کے معاملات میں اتنی سنگینی نہیں آئی, سختی نہیں آئی, نرم دلی کا مظاہرہ کیا عدالت عالیہ نے بھی, عدالت آداب کا خیال رکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. عمران بہت شکریہ آپ کا, اشفاق صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین یہاں ہم ایک بریک لے رہے ہیں, تو واپس آئیں گے تو سیاسی معاملات بھی زیر بحث رہیں گے, بالخصوص بلاول اور خورشید شاہ صاحب کی جو مانگ ہے, اور ایک آج نوحہ پڑھنا ہے ٹیم پاکستان کی جو شکست ہوئی دردناک ترین, اس پر غور کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. لیول پلینگ فیلڈ کی ہم بات کر رہے تھے. بلاول صاحب کا بیان اور خورشید شاہ صاحب کا جو مانگ ہے وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں, لیکن محمد علی درانی صاحب کچھ عرصہ ملاقاتیں کرتے رہے صدر عارف الوی سے, اس خواہش کا اظہار کیا کہ باقی رہنماؤں سے ملیں گے. تو ابھی تازہ خبر ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں حضرت مولانا, ان سے ان کی کوئی 2 گھنٹے طویل ملاقات ہوئی اسلام آباد میں, اور مولانا نے مفاہمت کے بیانیے سے اتفاق کیا اور کہا کہ سب کو مل کر کام کرنا ہوگا. آپ پہلے فیڈ بیک دیں, میں آگے چلتا ہوں. مولانا ثناء اللہ صاحب نے بھی ہاں جی ایک ٹی وی پروگرام میں کہا, میں شہزیب سے کہا ہے جی کہا ہے کہ جو مفاہمت کی بات کی گئی ہے اس میں پی ٹی آئی شامل ہے. آپ پہلے فیڈ بیک دیں پھر یہ ہمارے جو قمر الزمان صاحب سابق چیئرمین نیب کے سابق, جی ہاں جی, ان کا یہ آیا ہے میسج. انہوں نے کہا کہ بھئی یہ اشفاق صاحب نے بہت گفتگو کی ہے, لیکن یہ بات ذکر نہیں کیا کہ نواز شریف صاحب نیب کی کسٹڈی میں تھے ایک فریش کیس میں, کہ ان کے پلیٹلیٹس جو ہے تیزی سے نیچے جا رہے تھے, اور حکومت نے میڈیکل بورڈ تشکیل دیا اور اس نے ان کی بیماری کی تصدیق کی, اور پھر وہ باہر گئے. نہیں, یہ بات تو میں نے مینشن کی تھی اس گفتگو کے دوران کہ ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے وہ رپورٹ وہ منظر عام پر لے کے آئیں. جب صحافی نے بہت استفسار کیا, وہ رپورٹ کے اوپر پریس کانفرنس انہوں نے کی. اس کے بعد عمران خان صاحب سے بھی جب ہماری ملاقات ہوتی رہی تو انہوں نے ہمیں بتایا, تب آف دی ریکارڈ بتایا, لیکن اب تو پبلک ہو چکی بات, کہ لاہور کے 2 بڑے مستند ڈاکٹرز, ایک کا تعلق شوکت خانم سے اور ایک نجی اسپتال سے, دونوں عمران خان صاحب کے انتہائی ذاتی معتمد ہیں. انہوں نے تصدیق کی تھی, ہمارا ایک بورڈ بنا تھا, ان سے انہوں نے یہ رپورٹس کی تصدیق کروائی. اب یہ ایک بات سنیے, رائٹلی اور رانگلی, کہ یہ جو ہمارے جسٹس جاوید اقبال چیئرمین تھے نیب, جی ان کا بھی تو بیان ہونا چاہیے نا. کس معاملے پہ؟ کہ جو کچھ انہوں نے کارنامے سر انجام دیے ہیں. کون سے والے؟ یہ مقدمے بنانے کے. میں کچھ اور سر آپ کو پتہ بیٹھ جاتا ہوں نا, وہ کارنامے ان کے جڑے ہوئے ہیں, کوئی ان کا انٹرویو بھی آئے, وہ بھی حال دل کھولیں. یہ آپ آئیڈیا دے رہے ہیں, آپ کسے آئیڈیا دے رہے ہیں؟ وہ کس کے دباؤ میں تھے؟ یہ آپ کامران شاہ صاحب کو آئیڈیا دے رہے ہیں؟ کامران شاہ صاحب, ان سے بھی رابطہ کریں, کوئی منیب اختر صاحب کر لیں, منیب فاروق صاحب کر لیں, ٹھیک ہے, منیب فاروق صاحب کر لیں, ٹھیک ہے. تو مگر ان کا بھی تو آنا چاہیے نا, وہ بھی تو جنگی قیدی تھے. سنا آپ کی بڑی اچھی ان سے یاد اللہ تھی ان سے بھلے وقتوں میں. پھر تو وہ ظاہر ہے کہ نیب زدہ ہو گئے, اوپر اٹھ گئے. اچھا, یعنی ان کا مقام ولایت میں بڑھ گیا, بلند ہو گیا.
ٹھیک ہے, ویسے آئیڈیا اچھا ہے ہاں, کہ پر ان سے ان کی رودات بھی سنی جائے. کہ کیا گزری, ہاں وہ بھی تو بتائیں نا, کس کرب سے گزرے اور کیا کیا کمالات دکھائے. پر یہ ہماری تاریخ کے واقعات ہیں. دلچسپ ہے. ان سے پھر 2 موضوعات پہ انٹرویو ہونا چاہیے. ایک تو نیب آفس میں ان کی مصروفیت کیا تھی, اور ایک دوسرے آفس میں ان کی مصروفیت کیا تھی. وہ آپ کر لیجئے گا. نہیں, پوچھنا چاہیے. ہاں کر لیجئے. بالکل پوچھنا چاہیے سر. ایک طرف اخلاقیات کے لیکچر دیے جاتے ہیں, اور میں کیا بات کروں, چلیں چھوڑیے, آپ کے سامنے ہمیں ضرورت نہیں ہوتی کہ ایسے موضوعات کو ٹچ کر سکیں. بہرحال وہ سر بات اور کرتے ہیں. دورانی صاحب ملے ان سے مولانا سے. یہ جو سرگودا یونیورسٹی ہے نا, ہاں جی, اس کا ایک میڈیکل کالج ہوا کرتا تھا. اچھا. عثمان بزدار صاحب نے جاتے جاتے وہ محکمہ صحت کے کہا کہ اس کو ٹیک اوور کر لو. پھر اب اس کے جو ڈاکٹر اور پروفیسر وہاں ہیں, وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. وہ یونیورسٹی کے ملازم تھے, اب محکمہ صحت کہتا ہے ہم اپنے بندے لے کے آئیں گے. یعنی یونیورسٹی کا کالج, محکمہ صحت اس پہ قبضہ کر لے, اس کے بعد ڈاکٹر اور پروفیسر رول جائیں, تو محسن نقوی صاحب کو خدا خوفی کر کے اس پہ بھی توجہ کریں. بالکل ٹھیک بات ہے سر. اچھا سر, آج ایک بڑا اہم ایک اور ایشو بھی ہے, وہ میں ضرور ڈسکس کرنا, جس سے پہلے ہم کرکٹ کے جنازے کی بات. نہیں سر نہیں, آج اس میں آتا ہوں سر, اس پہ سن لیجئے کہ آج بہت امپورٹنٹ ایک خبر تھی, اس کی کوئی ویلیو بہت ہے, کہ آج جو فلسطین کے سفیر ہیں پاکستان میں, احمد جواد ربیعی صاحب, وہ آج جی ایچ کیو میں انہوں نے سپہ سالار سے ملاقات کی ہے, اور جو انہوں نے تعزیت کی آرمی چیف نے, جو کچھ ہو رہا ہے غزہ کے مسلمانوں کے اوپر, اس پہ افسوس کا اظہار کیا, اور اپنی تمام تر حمایت کا یقین دلایا ہے, اور مطالبہ کیا ہے کہ عالمی برادری اس میں اپنا کردار ادا کرے. کس طرح سے یعنی ان کا قتل عام جاری ہے, بمباری ہو رہی ہے, ہسپتال, سکول, یعنی بچے یعنی سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں, بچے بلک رہے ہیں, عورتیں چیخ رہی ہیں, نوجوان مر رہے ہیں. کیا یعنی, اور کوئی ہاتھ روکنے والا نہیں ہے. کوئی ہمارے امریکہ اور برطانیہ اور جرمنی اور سارے جناب اپنی حمایت کا یقین دلا رہے ہیں. کیا یعنی آپ مجھے بتائیں, کیا قیامت برپا ہے؟ کوئی اس سے بڑی قیامت کو ہو سکتی ہے؟ اچھا سر, اب وہ حضرت مولانا کی ملاقات دورانی صاحب سے, اچھی بات ہے, مولانا کو چاہیے کہ مفاہمت کا معاملہ کریں. نہیں تو پھر دورانی صاحب کو نواز شریف صاحب سے ملنا چاہیے نا, اس وقت ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے. ان سے مل لیں گے, زرداری صاحب سے ملیں, اور پھر جیل میں جا کے خان صاحب سے ملیں, درخواست دیں کہ میں ملنا چاہ رہا ہوں, شاید وہاں سے کوئی اچھی خبر لے آئیں. اب آہستہ آہستہ بیچارے لگے ہوئے ہیں, کچھ نہ کچھ راستہ بنا رہے ہیں. اپنے تئیں بنا رہے ہیں, یا کوئی انہیں کوئی مطلب آپ جیسے اساتذہ کی شفقت بھی حاصل ہے؟ دیکھتے ہیں, میرا خیال ابھی تو لگتا ہے شفقت ان کو اپنی ہی حاصل ہے. اچھا, اس سے پہلے جو ان کی ایک ایسی ایفرٹ تھی 2-2.5 سال پہلے, تب تو کئی اساتذہ کرام کی دست شفقت میں تھا. اب تو مجھے لگتا ہے کہ خاموشی لگ رہی ہے مجھے. خاموشی لگ رہی ہے. چلیے ایک چھوٹی سی ہم بریک لے رہے ہیں, بریک کے بعد آ کے پھر چنائی میں جو کچھ ہوا اس کو ذکر کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. چنائی میں افغانستان کے ہاتھوں شرمناک شکست ہے. مرزا اقبال بیگ سینئر تجزیہ کار ہیں, ان سے ہم نے بات کرنی ہے. سر فیڈ بیک تھوڑا اگر روک لیں. ایک شکست جو ہے نا وہ جی, یہ جو ہمارے خالد یاسین ہے ڈسٹرکٹ پریس کلب چنیوٹ سے, ہاں جی, وہ کہتے ہیں جو لیمینیٹڈ پیپرز ہیں نا ہاں جی, پاسپورٹ بنانے کے لیے, ہاں جی, یہ اویلیبل نہیں ہے. اس کے لیے پرابلم ہو رہی ہے. ایک پاسپورٹ بن رہا ہے, عام پاسپورٹ بن رہا ہے 3 ماہ کے بعد, ٹھیک ہے, ارجنٹ بن رہا ہے 3 ہفتوں کے بعد. ٹھیک, تو بڑی طالب علم بھی ہیں, ان کو دقت ہو باہر رہی ہے. جانے تو یہ والے امید ہے دوسرے کہ لوگ بھی ہیں, اتھارٹیز اس پہ غور کریں گی, اور اس کا کوئی حل تلاش کریں, حکومت اس پہ غور کرے. ٹھیک ہے. اور وہ سلیم صاحب تو نیشنل بینک کے ہیں, وہ ہمارے پینشنرز جو ہیں سر وہ آپ ہر روز ڈسکس کرتے ہیں, وہ باقی لوگ شکوہ کرتے ہیں کہ ہماری بات نہیں آپ کرتے. نظر ثانی کی درخواست وہ لگائیں. آپ دوبارہ سر نظر ثانی کی درخواست کر دی ہے. اپنے وکیل سے کہیں, راجہ صاحب سے, کہ بھئی وہاں درخواست دیں قاضی صاحب کے سامنے. نظر ثانی اب ٹیم پاکستان پہ نہیں ہو سکتی. اچھا, وجہ یہ ہے کہ شرمناک شکست ہوئی ہے چنئی میں. مرزا صاحب کو ہم ہمیشہ زحمت دیتے ہیں سر, وجہ یہ ہے مرزا صاحب, یہ میرا سوال نہیں بلکہ یہ فتویٰ ہے, اور فتویٰ یہ ہے کہ یہ کوئی اپسیٹ نہیں ہے. نو مور این اپسیٹ, کیونکہ اپسیٹ وہ ہوتا ہے جہاں کوئی چھوٹی ٹیم بڑی ٹیم کو 1 وکٹ سے 2 رن سے کسی ایک فیلڈ میں ڈومینیٹ کر کے ہرا دے. بیٹنگ ہو, بالنگ ہو, فیلڈنگ ہو, رن چیز ہو,
तमाम शोबा जात में टीम पाकिस्तान को चारों शाने चित किया अफगानिस्तान ने, तो ये फतवा है कि ये अपसेट नहीं है। आप एग्री करते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया। मैं मेरी जानिब से शामी साहब को भी अस्सलाम वालेकुम और जामी आपको भी अस्सलाम वालेकुम। मसला ये है कि 2012 में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का पहला वनडे हुआ तो अफगानिस्तान को 11 साल इंतजार करना पड़ा और 7 वनडे जो इससे पहले हुए वो तमाम के तमाम पाकिस्तानी टीम जीती, लेकिन बड़े क्लोज हुए। तो अब बिलाखिर उन्होंने उस जिंक्स को तोड़ दिया और ये यकीनन यकतरफा कामयाबी थी। 8 विकेटों की फतह, 282 रन का टारगेट, और वो भी चेन्नई की एक ऐसी विकेट जो टर्निंग विकेट थी। मैं समझता हूं कि क्रेडिट अफगानिस्तान को जाना चाहिए। हमारी टीम बहुत खराब खेली जामी साहब। जिम्मेदार कौन है? कप्तान जिसकी पुअर कैप्टनसी है, पुअर बॉडी लैंग्वेज है, पुअर टैक्टिक्स हैं, सिलेक्शन कमेटी जिसने स्क्वाड अप टू द मार्क चूज नहीं किया, टीम मैनेजमेंट, या ये प्लेयर्स खुद जो आपस में शायद गिरोहबंदी का शिकार हैं? देखिए, जिम्मेदार तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से शुरू करें ना, कि आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है। आज ज़का अशरफ साहब ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है कि उन्होंने इंजमामुल हक, मोहम्मद यूसुफ और आकिब जावेद से मुलाकात की और उन्होंने कहा कि आइंदा आने वाले दिनों के लिए अपनी सजेशन दें और हम बकार यूनुस, वसीम अकरम, सकलैन मुश्ताक की खिदमात भी लेंगे। तो जब खतरे की घंटी बज जाती है उस वक्त ये लोग जागते हैं। जिम्मेदार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है, वो लोग हैं जिन्होंने ये टीम मैनेजमेंट, 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ टीम के साथ है जिन्होंने ये टीम मैनेजमेंट लगाई। जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने बैकअप टैलेंट तैयार नहीं किया। जामी साहब, आपकी बेंच स्ट्रेंथ देख लें, कैसी आपकी बेंच स्ट्रेंथ है और भारत की बेंच स्ट्रेंथ देख लें। साहब, ये टेक्निकल चीजें हैं, टेक्निकल चीजें इजाजत दें। पाकिस्तानी टीम के बारे में तवील अरसे से एक राय थी कि दे प्ले गुड, स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, यूसुफ हूं, इंजी हूं, एक जमाने से हमारी तारीख रही है। ये पहला मौका है कि इस टीम में कोई खिलाड़ी स्पिनर्स को नहीं खेल सकता। ये क्या अजाब और डिक्लाइन की सबसे बड़ी निशानी नहीं है? ये बिल्कुल डिक्लाइन की निशानी है। मसला ये है जामी साहब कि जो हम सीरीज, कोई भी सीरीज हमारे टॉप के क्रिकेटर छोड़ते नहीं है, चाहे नेदरलैंड के खिलाफ हो, चाहे न्यूजीलैंड की कमजोर टीम के खिलाफ हो, चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ हो, हम बेंच स्ट्रेंथ तैयार ही नहीं करते। वही धात के 8 पार्ट जो होते हैं 11 के 11 वही खेल रहे होते हैं और बाकियों को मौका नहीं देते। जब मौका देते हैं तो वो एक्सपोज हो जाते हैं। साहब, पैसा पैसा पैसा, और आप देखें हमारी सियासत, हमें क्रिकेट बोर्ड की, हम तो चेयरमैन ही बार बार बदलते हैं, सियासत का शिकार कर रखा है पूरे बोर्ड को। अभी नजम सेठी साहब को धक्का दिया, हमारे दूसरे साहब आ गए, ज़का अशरफ साहब, यानी कहीं सुकून नहीं है। कोई बैठे इत्मीनान से तो कोई बात करे। शाम साहब, ये पहली टीम है इस पूरे वर्ल्ड कप की जिसके बारे में कभी फ्लू, वायरल इन्फेक्शन, गिरोहबंदियों की खबरें आती हैं, कभी इसके बारे में कोई अजीबोगरीब खबर आती, रूमर्स आती हैं। दुनिया की किसी टीम के बारे में रूमर नहीं आती। वजह कि जब टीम खेल रही होती है तो जो मीडिया मैनेजर होता है वो उन पे काबू पाता है अपनी मीडिया लाइजन की वजह से। युवराज सिंह ने जो वर्ल्ड कप जब जीता तो खून की उल्टियां कर रहा था, इतना बीमार था। उस बात की निशानदेही बाद में हुई जब वो टूर्नामेंट जीत चुके थे। हमारे यहाँ ये जो सो कॉल्ड मीडिया मैनेजर हैं, ये किस्मर्स की दुआ जो सेल्फी खिंचवाते हैं मिर्जा साहब, ये जो हैं मैच्योर हैं, कम उम्र हैं, बिल्कुल इनको कोई मैनेज करने वाला, कोई गाइड करने वाला नहीं है। ये बहरान है। तो सर ये काहे कितनी और मगर अब तो मैं तो मीडिया पे देख रहा था, आपने बहरान का नाम लिया, इरशाद भट्टी साहब नजर आ गए मुझे। जिन्होंने क्रिकेट सिखाई उन्हीं की हो गई रुसवाई। और भाई मिर्जा साहब, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है। मिर्जा साहब, ये लाखों की सैलरी काय को ले रहे हैं कि टीम मैनेजमेंट नहीं कर सकते? ये तो आप उनसे पूछेंगे। देखिए, आपके अफगानिस्तान को आपने क्रिकेट सिखाई है ना, तो बिल्कुल जो शागिर्द है ना वो तो उस्ताद। चले मैं जरा उनका जवाब तो ले लूं ना। मिर्जा साहब, सवाल रख दिए 3-4, शामी साहब ने, मैंने भी। शामी साहब ने तो कहा ना, तो एक तो पाकिस्तान क्रिकेट में एडहॉकिज्म नाफिज है। 22 दिसंबर 2022 के बाद से रमीज राजा हटे, नजम सेठी आ गए, ज़का अशरफ आए, जिनको काम दिया गया था कि आप 4 महीने में इलेक्शन कराएं। 5 नवंबर को वो मुद्दत खत्म हो रही है। बजाय इलेक्शन कराने के उन्होंने 60 से ज्यादा लोगों को भर्ती कर लिया पीसीबी में और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। मुझे बताएं, कौन से मुल्क के क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन
मैच से पहले जाकर खिलाड़ियों को पेप टॉक देता है? क्या पाकिस्तानी टीम फाइनल में पहुंच गई थी जो ज़का अशरफ साहब अहमदाबाद चले गए और जाके खिलाड़ियों से गुफ्तगू कर रहे हैं? मेरी समझ में नहीं आ रहा, पाकिस्तान में अगर हेल्म ऑफ अफेयर्स पर क्रिकेट के सही लोग नहीं आएंगे तो शौकिया लोग आएंगे, तो यही हाल होगा जो हो रहा है। अच्छा, मुझे जी आप बात पूरी करें। जिस तरह आप कह रहे थे ना कि पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट 12 रुकनी सपोर्ट स्टाफ है, वो लोग जो कल को सेल्फी खिलाड़ियों के साथ खेलते थे वो मीडिया मैनेजर है और टीम के डग आउट में बैठे ताकि टीवी कैमरा उनकी तरफ आए, तो कौन है इसका जिम्मेदार? एक जुमला मुर्तजा है, बड़े एहतियात से अदा करूंगा। पूरी दुनिया की टीमों के साथ जो कोचेज हैं ना, उनका कैलिबर देखें। राहुल ड्रेविड, ब्रेंडम मैकुलम, डेनियल विटोरी, ये अफगान टीम के साथ अजय जडेजा और वो जोनाथन ट्राउट, इस तरह के कामयाब लोग जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है, कोचेस के कोर्सेज किए हुए हैं, हमें आप बार बार उलमा इकराम की खिदमत में क्यों पेश कर रहे हैं? उलमा इकराम से जो रहनुमाई लेनी है वो हम जाके हजरत तारिक जमील साहब से ले लेंगे। आज भी रहनुमाई ली है ना, क्योंकि इंजमामुल हक मिले और मोहम्मद यूसुफ को साथ ले गए और उसके अलावा आकिब जावेद से भी मुलाकात की। 2-3 और उलमाए कराम के लिए वो कोशिश कर रहे हैं, चाहे मुश्ताक अहमद आ जाएं और उनको गाइड करें, और भी लोग गाइड करें। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट में ना हेल्म ऑफ अफेयर्स पर अगर सही आदमी होगा ना जामी साहब, तब मामला दुरुस्त होंगे, वरना ये मामला दिन ब दिन आखिरी दिल दुखाने वाली बात, अब वो सूरत हाल आ गई ना, अगर मगर जनूबी अफ्रीका हारे, ऑस्ट्रेलिया 2 मजीद हारे, पाकिस्तान बाकी 4 जीते। ये बहुत मुश्किल है, सूरत हाल बड़ी गंभीर है और बहुत मुश्किल नजर आता है, क्योंकि साउथ अफ्रीका जिस तरह से आज खेल रहा है बांग्लादेश के खिलाफ बआसानी जीत जाएगा। भारत और न्यूजीलैंड ऑलरेडी टॉप 4 में आ चुके हैं, तो अब पाकिस्तान के लिए बड़ा मसला होगा। पाकिस्तान का मैच किससे? न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और बांग्लादेश, 4 मैच है। जो टीम अफगानिस्तान से हार जाए, जो नीदरलैंड से टफ फाइट करे, मुझे उससे ज्यादा तवक्कुआत नहीं है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जनाब मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, हमने तो दिल का हाल सामने रखा। शामी साहब, इन्हितात बहसियत मजमूई होता है, हर जगह ये हाल है, इन्हितात बहसियत मजमूई होता है। हम समझते नहीं, हमने कबाड़ा कर दिया, सियासत का कबाड़ा कर दिया, क्रिकेट का कर दिया, कौमी खेल था हॉकी, मुआशरत का कर दिया, वो मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता, कर दिया, फुटबॉल का कर दिया, पता नहीं क्या क्या किया हमने। मेरी समझ में नहीं आता कि हम किस मिट्टी के बने हुए हैं। अगर कोई जिम्मेदार सुन रहे हैं तो ये क्रिकेट बोर्ड पे रहम करें, कौन इन खिलाड़ियों पे रहम करें, इनको कोई अकल दें। जो आप मुझे बताएं, यानी क्रिकेट जो है जब हुकूमत बदलती है, क्रिकेट का चेयरमैन क्यों बदलता है? पता नहीं सर, क्योंकि सियासी है ये भी, बस इसको भी सियासत का अखाड़ा बनाया। बस इसके बाद में कुछ कह नहीं, रोते रहें। नाज़रीन, आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।